अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाज़रीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हक़ाइक़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। और हाँ, आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। हमारी पिछली वीडियो पर हमें मज़हर इकबाल, इरम कश्फ, ज़ैनब सना हानिया, खुशदिल खान और मुतवक्किल ने सब्सक्राइब किया है। हम उन्हें इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अब आते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का एक तारीखी फैसले के मुतालिक है और सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक क्या अहम नौयत का फैसला आया है। इस फैसले के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके साथ शेयर करेंगे। और इस पूरी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस के हवाले से 31 मिनट तक क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, इसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ GHQ और अडयाला जेल के मुतालिक है। अडयाला जेल कौन सी 2 अहम शख्सियात पहुंची, इस दौरान अडयाला जेल में 38 मिनट तक क्या होता रहा। इसके बाद इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम सामने आया है और अब 3 दिन की क्या खत्मी डेडलाइन दी गई है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शहबाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने, इस मामले पर क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इससे आपको आगाह करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के दरमियान मुबैना मुहाजराई किस हसास मामले पर हुई, इसके हवाले से भी एक अहम खबर आपको देंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक बहुत बड़े सिलेंडर के मुतालिक है। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी, इस पूरी सूरत हाल में उनके साथ क्या होता रहा और उनके मुतालिक क्या अहम खबर आई है। और PTI के शोधा के मुतालिक 2 नए वीडियो क्लिप सामने आए हैं। इन वीडियो क्लिप्स में क्या दिल खराश किस्म के मनाजर पेश किए गए हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। जी इब्राहिम राजा साहब, इन तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। देखें नूर, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, इमरान खान साहब, ISI और शहबाज शरीफ की खुफिया रिकॉर्डिंग के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ की खुफिया रिकॉर्डिंग के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो एक बहुत दिलचस्प नोयत की खबर है, ये खबर अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और इस खबर से आपको पता चलेगा कि शहबाज शरीफ की किस तरीके से खुफिया रिकॉर्डिंग की जा रही है। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत, एस्टैब्लिशमेंट या ISI को शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं है। इसी वजह से एक बड़े ख़ास तरीके से शहबाज शरीफ की खुफिया रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की गई और इस रिकॉर्डिंग के आलात भी मुबैना तौर पर एक बड़ी ख़ास जगह से बरामद हुए हैं। ये दिलचस्प स्टोरी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ की एक बड़ी ख़ास किस्म की फरमाइश थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुतल्लिक, क्योंकि शहबाज शरीफ जो कि जाली तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बने, इलेक्शन में PTI के मैंडेट पर एस्टैब्लिशमेंट की मदद से डाका मारने के बाद जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने ये ख्वाहिश की कि उनकी जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल कुर्सियाँ हों वो थोड़ी ऊंची हों। शायद प्रॉबली उनका ये ख्याल है कि अगर वो ऊंची कुर्सियों पर बैठें तो उनका कद जो है ये थोड़ा बढ़ावा लगेगा। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद उनको कोई कमर की तकलीफ है, इसलिए उन्होंने एक ख़ास ऑर्डर पर थोड़ी ऊंची कुर्सियां बनवाई। अब ये कुर्सियां जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची तो शहबाज शरीफ ने इन्हीं कुर्सियों को, यानी ये निस्बतन जो ऊंची कुर्सियां हैं, इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब शहबाज शरीफ की इन्हीं कुर्सियों में से एक कुर्सी जो है ये इत्तफाकन टूट गई और जब ये कुर्सी टूटी तो इसके अंदर से मुबैना तौर पर कुछ तारें निकल आईं। अब जिस वक्त ये तारें निकली और प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो सिविल अफसरान हैं, या आप ये कह लें जो सिविल इंटेलिजेंस अफसरान हैं, उनको ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी जब टूटी तो इसके अंदर से कुछ तारें निकली हैं। तो उन्होंने इस मामले को इंटेरोगेट किया, इसकी तहकीकात की और जब इसकी तहकीकात की गई तो पता ये चला कि इसके अंदर कुछ माइक्रोफोन भी थे, कुछ डिवाइसेस थी, ऐसी डिवाइसेस जो कि शहबाज शरीफ की गुफ्तगू रिकॉर्ड करती थी। इसका मतलब यह है कि जो कैबिनेट का वो इजलास करते थे, यानी काबीना का इजलास, उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी इस डिवाइस में होती थी। इसके अलावा वो अपने जो वुज़रा से बात करते थे, जिसमें मुमकिना तौर पर वो इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी बात करते होंगे या इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक अपनी पॉलिसी का इजहार करते होंगे। तो ये सारी उनकी बगिंग हो रही थी और इसी जो कुर्सी है
اس کے اندر سے مبینہ طور پر کچھ مائکرو فون جو ہیں یہ بھی برآمد ہوئے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت جو ہے یا ISI مبینہ طور پر جاسوسی کر رہی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر یہ خبر درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو اور ISI کو شہباز شریف پر کوئی اعتماد نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور اس حوالے سے بھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو انکشافات ہیں یہ PTI کے رہنما شہباز گل صاحب نے کیے ہیں، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے یہ سٹوری دی ہے اور انہی کی زبانی ہم نے یہ سٹوری آپ تک پہنچائی ہے۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آصف منیر اسٹیبلشمنٹ، عمران خان صاحب اور PTI کے شہداء کے متعلق ایک بڑی تکلیف دہ نوعیت کی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اسی بریکنگ نیوز سے جڑا ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے۔ اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے اس میں سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب نے کیا دو انکشافات کیے ہیں، یہ دونوں انکشافات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب نے یہ کہا کہ اسلام آباد کا جو سب سے بڑا سرکاری ہاسپٹل ہے یعنی پمز ہاسپٹل، اس کے ریکارڈ کے مطابق 26 نومبر کی رات گئے تک یہاں پہ PTI کے کارکنوں کی لاشیں لائی گئی تھیں اور گولیاں لگنے سے زخمی ہونے والوں کو بھی پمز ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گولی لگنے والے زخمیوں کے ناموں کے آگے ہاسپٹل کی انتظامیہ نے باقاعدہ PTI ورکر بھی لکھا، یعنی یہ بتایا کہ یہ PTI کے ورکر ہیں اور ان کو گولیاں لگی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ گولیاں اس جعلی حکومت نے رینجرز کے ذریعے چلوائیں۔ اس کے بعد مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ پمز میں 9 شہریوں کی جو لاشیں لائی گئیں ان کے آگے باقاعدہ یہ لکھا گیا تھا کہ گن شاٹس ان کو لگے ہیں، یعنی ان کو اسلحے سے گولیاں ماری گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 3 رینجرز اہلکار بھی تھے جو کہ ایک حادثے میں شہید ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد مطیع اللہ جان نے یہ انکشاف کیا کہ ایک اور جو بڑا سرکاری ہاسپٹل ہے جو کہ ڈی چوک کے قریب ہے جہاں پہ یہ خون ریزی ہوئی، پولی کلینک، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ریکارڈ الگ ہے۔ جب اس کی ابتدائی لسٹ جاری ہوئی تو ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ یہاں بھی زخمی اور لاشیں لائے گئے ہیں، لیکن حکومت نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ یہ سب نامکمل ریکارڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ لاشیں وہاں سے لے جائی گئی ہوں، یعنی کسی اور جگہ منتقل کر دی گئی ہوں، یہ صرف وہ ریکارڈ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ان کا یہ جو کلپ ہے اس کو PTI نے ری ٹویٹ بھی کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ISI اور PTI کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور یہ خبر 2 حوالوں سے بڑی دلچسپ بھی ہے جو کہ ISI کے متعلق ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب اس جعلی حکومت کے جو قریبی صحافی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی صحافی ہیں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ PTI نے اپنے ڈی چوک کے دھرنے کے دوران فیک نیوز پھیلائی، جعلی خبریں پھیلائیں، اور ایک عالمی ادارے نے ان جعلی خبروں کی نشاندہی کی۔ لیکن اب اس پر سینئر صحافی اور ڈان نیوز پر پروگرام کرنے والے جو سینئر اینکر ہیں مبشر زیدی صاحب، انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس عالمی فیک نیوز واچ ڈاگ کی رپورٹ پر اچھل رہے ہیں، یعنی اس نام نہاد عالمی ادارے کی رپورٹ پر اچھل رہے ہیں، ان کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ ادارہ کمپنی کے تعاون سے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے نومبر میں تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد وجود میں آیا، یعنی اس کو ابھی بنایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اور صحافیوں اور تحریک انصاف کی رہنماؤں کی کردار کشی کی خبریں بھی اسی ادارے نے چھاپی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ آپارا میں قائم ہے، یعنی آپارا میں جو ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو مبشر زیدی صاحب نے کہا کہ یہ جو ادارہ کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے فیک نیوز چلائی، یہ تو اصل میں ISI کا ایک ادارہ ہے جس کا ہیڈ کوارٹر آپارا میں قائم ہے۔ لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز نشر کی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے متعلق جو خبر لانچ کروائی گئی ہے اس جعلی حکومت کی جانب سے، اس کے 2 نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر 2 زمینی حقائق بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت کے دوران عمران خان صاحب، ان کی فیملی اور دیگر رہنماؤں کے درمیان تکرار ہو گئی۔ اس کے بعد اس لانچ کردہ خبر میں یہ کہا گیا کہ یہ جو تکرار ہے
یہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ، فیصل چودھری، بیرسٹر گور اور مشال یوسف زئی کے درمیان ہوئی، اور اس تکرار کی وجہ 24 نومبر کا احتجاج تھا۔ اس کے بعد اسی خبر کے تیسرے نقطے میں یہ لانچ کردہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ذرائع نے بتایا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے احتجاج کے متعلق عمران خان صاحب کو بریف کیا۔ ان کی بریفنگ کے بعد احتجاج کے متعلق کمرہ عدالت میں مباحثہ شروع ہوا۔ بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ احتجاج کے لیے پنجاب سے کوئی نہیں نکلا۔ اب اس کے بعد یہ کہا گیا اسی خبر میں کہ بیرسٹر گور نے بشرا بی بی صاحبہ کو ٹوکتے ہوئے یہ کہا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے 5000 لوگ گرفتار ہیں اور پنجاب میں پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اب اس کے بعد اسی خبر کے آخری حصے میں یہ کہا گیا کہ بیرسٹر گور خان نے یہ کہا کہ کچھ فیصلے پارٹی لیڈرشپ پر چھوڑے جائیں، احتجاج اور شہادتوں پر ہر کوئی بات کرے گا تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ اب یہ جو خبر ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے مطابق 200% لانچ کردہ خبر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو کسی طریقے سے جھوٹا ثابت کیا جائے یا یہ ثابت کیا جائے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ہو گئی ہے، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو ڈی چوک میں جا کر دھرنا دینے کا فیصلہ کیا یہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر کیا تھا، اور اس سے اس جعلی حکومت کو بھی اور طاقتور حلقوں کو بھی خاصی تکلیف ہے۔ لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے علاوہ اڈیالہ جیل کے باہر سے علیمہ خان صاحبہ کا ایک کلپ وائرل ہے، اور اس کلپ میں علیمہ خان صاحبہ نے 3 بہت بڑے اور اہم انکشافات کیے ہیں۔ پہلے آپ کو یہ تینوں انکشافات علیمہ خان صاحبہ کی زبانی سناتے ہیں، اور پھر آپ کو آرمی چیف جنرل آصف منیر، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بریکنگ نیوز سے بھی آگاہ کریں گے۔ پہلے آپ علیمہ خان صاحبہ کے یہ 3 انکشافات سنیں جو کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے کیے۔ آج 2 کیسز تھے، ایک توشہ خاناتی تھا اور ایک القادر تھا۔ آج دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں 6 بج گئے جب ہم نکلے، صبح سے گئے ہوئے تو 5 6 7 گھنٹے وہیں پہ تھے کورٹ کے اندر۔ اور خان صاحب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے اور صحت بھی ٹھیک تھی، اپنی کتابیں مانگ رہے تھے، بس وہ ہوا۔ اور باقی انہوں نے پھر سے کہا کہ میں اب اپنے، اگر انہوں نے 2 ہمارے مطالبات نہ مانے، جو 2 مطالبات ہیں کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیشن بنایا جائے، JIT بنایا جائے، جس کے اندر انویسٹیگیٹ کریں 9 مئی کو اور 26 نومبر کو، اور وہ بننی چاہیے کمیشن جو سپریم کورٹ کے جو سب سے سینئر ججز ہیں ان کو بنانی، ان کے نیچے یہ کمیشن بنے گی اور یہ انویسٹیگیٹ کرے۔ اور دوسرا ہے کہ ہمارے جو انلیگلی انہوں نے جو قید میں ہیں ورکرز ہیں اور جو سارے جو سپورٹرز تھے اور پروٹیسٹرز تھے ان کو رہا کیا جائے۔ یہ 2 مطالبات ہیں، اور یہ جب تک میرے خیال میں اب انہوں نے 15 کی تاریخ دی ہے یا اتوار ہے، 12 نہیں، شاید انہوں نے آگے کر دی تھی، اتوار کو انہوں نے کہا ہے۔ اگر یہ 2 مطالبات نہیں ہوتے، انہوں نے ساری اوورسیز پاکستانیوں کو کہہ دیا اپنی ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان میں۔ یاد رکھیں ابھی تک ہمیں فون کالز آ رہی ہیں کہ کوئی اگر آواز اٹھاتا ہے اپنے حق کے لیے، ان کو باہر کے ملکوں میں فون جلے جاتے ہیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی یہاں فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی ریمیٹنسز پہ ہمارا ملک چلا رہے ہیں۔ تو اگر وہ اس طرح ان کے اوپر بھی ظلم کریں گے، ان کے رشتہ داروں کو بھی ظلم کریں گے، ان کو تھریٹن کریں گے، نہ ان کو ووٹنگ کا حق دیتے ہیں، ان کے پاسپورٹ کینسل کر رہے ہیں، تو ان کا بھی، ان کے اپنے پیسے ہیں، وہ آپ پاکستان کے تو پیسے نہیں ہیں، وہ تو اپنے پیسے ہیں۔ اگر وہ اپنے پیسے صرف پاکستان ڈالرز بھیجنا بند کر دیں تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ IMF کے 200-300 ملین ڈالر کے پیچھے یہ ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ IMF کے لیے انہوں نے کنڈیشنز لگاتے ہیں، وہ ہمارے غریب سے لے کر امیر تک ٹیکس لگا دیتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے پیسے نہ بھیجیں، ان اوورسیز کی قدر کریں، اور جو پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ بھی آپ ظلم کر رہے ہیں، سب کا حق ہے کہ اپنا حصہ ڈالیں۔ اوورسیز کو ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں پاکستان کی آزادی کی جنگ کے لیے۔ اچھا، تو جو پشاور میں شہداء مارچ کے حوالے سے خان صاحب نے کوئی پیغام دیا ہے؟ اسی کے اوپر، اسی شہداء مارچ کے اوپر ہی شاید یہ ان کے جو 2 مطالبات ہیں، اگر وہ نہ انہوں نے مانے ہوں
اور اس کے بعد یہ پھر ریمیٹنسز انہوں نے کہا بند کر دے بھیجنا پاکستان. جی آپ نے علیمہ خان صاحبہ کے یہ انکشافات سنے. اب آپ کو بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اس بریکنگ نیوز کے دو نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ پر ایک مرتبہ پھر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. عدالت نے بشرا بی بی صاحبہ کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے ان کو منسوخ کیا ہے، اور کیس کی سماعت جو ہے یہ 12 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، کیونکہ اس کیس میں بشرا بی بی صاحبہ نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ وہ کوئی گواہ پیش کرنا چاہتی ہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب نے بھی اپنی طرف سے ایک گواہ پیش کرنے کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا. لیکن یہاں پہ جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اسی بریکنگ نیوز سے جڑا ایک ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے. اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ جی ایچ کیو کے نمائندے کا ہے. یہ ایک تازہ ترین کلپ ہے، اور اس کلپ میں جی ایچ کیو کے نمائندے یا جی ایچ کیو کے ایجنٹ سمجھے جانے والے فیصل واؤڈا نے آج کے دن میں دوبارہ یہ بیان دیا کہ عمران خان صاحب کے پاس جو الیکشن کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام ہر صورت میں کرنا پڑے گا. اس الیکشن مینڈیٹ کو ہر صورت تسلیم کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کو احترام دینا پڑے گا. عمران خان صاحب کے ساتھ دیگر لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان آگے بڑھ جائے. اس میں سب کی کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے، اور یہ کہنا کہ پی ٹی آئی اور فوج آمنے سامنے ہیں یہ تاثر غلط ہے. یہ حکومت یہ تاثر پھیلا رہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ بھی بولے کہ اس حکومت سے جتنی جلد چھٹکارا حاصل کر لیا جائے اتنا بہتر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل واؤڈا کے متعلق تو سب جانتے ہیں کہ وہ جی ایچ کیو کے ایک نمائندے ہیں، ان کو جی ایچ کیو نے سینیٹر بنوایا ہے. تو اگر وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ اور شریف خاندان کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آصف منیر اور علی امین گنڈاپور صاحب کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی ایک ویڈیو کلپ جو ہے اس نے سوشل میڈیا پر بڑا طوفان کھڑا کیا ہے. اب علی امین گنڈاپور کا یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ ایک ایسی سچویشن میں وائرل ہوا جب ڈی چوک میں پی ٹی آئی کی شہادتوں کے متعلق یہ انکشاف ہوا کہ پی ٹی آئی کے 200 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں، اور بیرسٹر گور نے یہ کہا کہ خدشہ ہے کہ ان 200 لوگوں میں سے بھی ممکنہ طور پر کچھ لوگ زخمی ہوں یا شہید کر دیے گئے ہوں. اب اس پوری صورتحال میں علی امین گنڈاپور نے یہ کہا کہ ہمارا وزیراعظم تو یہ کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف کا شکریہ کہ اس نے تحریک انصاف کے کارکنوں سے اسلام آباد کو خالی کروایا، اور آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس معاملے سے کیا لینا دینا ہے، ہمیں تو حکومت کی طرف سے جو حکم ملا تھا ہم نے اس حکم پر عمل درآمد کیا. تو علی امین گنڈاپور نے یہ سوال کیا کہ قوم کس کی بات پر یقین کرے، کیونکہ شہباز شریف اور مریم نواز نے بڑی مکاری کے ساتھ یہ جو اسلام آباد کے ڈی چوک میں قتل عام ہوا ہے اس کی ذمہ داری رینجرز پر پھینک دی، اور یہ کہا کہ ہم نے تو گولی نہ چلانے کا حکم دیا تھا. اور شہباز شریف نے جان بوجھ کر یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے اس میں ہمیں آرمی چیف کا بھرپور تعاون حاصل تھا. لیکن یہاں پہ فضل الرحمان کے خلاف اس جعلی حکومت کی ایک بڑی واردات اور ایک بڑے کمانڈر کے متعلق بھی ایک بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اب فضل الرحمان کے خلاف یہ جو بڑی واردات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو دیگر علماء ہیں ان سے فضل الرحمان کے خلاف انتہائی جارحانہ بیانات دلوائے گئے ہیں. علامہ طاہر اشرفی نے فضل الرحمان صاحب کو دھمکی دی کہ سیاست کے میدان میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس افرادی قوت زیادہ ہو، لیکن مدارس کے میدان میں لاکھوں کی تعداد میں افرادی قوت ہمارے پاس ہے. اگر حکومت اس بات سے ڈر رہی ہے کہ فضل الرحمان دھرنا لے کے آ جائیں گے اور 10,000 لوگ لے کے آ جائیں گے تو ہمارے پاس اتنے مدارس ہیں کہ ہم 25-30 ہزار بندے لے آئیں گے. اس لیے حکومت کو فضل الرحمان کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. یعنی فضل الرحمان سے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر اس حکومت نے دھوکہ کر دیا، اور اب فضل الرحمان کا رد عمل یہ ہے کہ ہمیں اس وقت حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں. ان کی تجویز قبول کرنا تو دور کی بات، ہم چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں، اور 17 دسمبر کے بعد ہم دھرنے کا اعلان کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جی ایچ کیو، اسٹیبلشمنٹ،
عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے متعلق ایک بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ عمر ایوب نے اب ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور اس پالیسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ انسان ہو یا فرشتے، یعنی یہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اگر ہمارے دو مطالبات نہ مانے گے تو پھر ہر صورت میں ہم سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے۔ لیکن یہاں پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے متعلق ایک دلچسپ لیکن انتہائی تکلیف دہ نوعیت کی خبر، یہ خبر دلچسپ کیوں ہے اور تکلیف دہ کیوں ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب ایک خبر سامنے لائی گئی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے فوری انصاف کی فراہمی کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں کا دورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ خبر تکلیف دہ اور دلچسپ اس لیے ہے کہ سوال یہاں پہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے صرف 300 گز دور ڈی چوک ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی کے نہتے کارکنوں کا قتل عام کیا گیا، جس کے متعلق بی بی سی نے، انڈیپینڈنٹ اردو نے، چینل 4 نے، الجزیرہ نے رپورٹس چلائیں اور یہ تصدیق کی کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی لاشیں گرائی گئیں۔ تو جب وہ اپنی ناک کے نیچے سپریم کورٹ سے 300 گز دور پاکستانیوں کو انصاف نہیں دے سکے، شہداء کے لواحقین کو انصاف نہیں دے سکے، تو ان کو دور دراز علاقوں میں جا کے انصاف دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ مارشل لا لگانے والے ایک کمانڈر کے متعلق بھی ایک بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو مارشل لا لگانے والے کمانڈر ہیں، ان کے متعلق یہ دلچسپ خبر اس وقت آئی جب جنوبی کوریا کے اسپیشل فورس کے کمانڈر کرنل کم، انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ مارشل لا کے نفاذ کے دوران ہم نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولا، اس پر عوام سے معافی مانگتے ہیں اور میں خود کو نااہل قرار دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس رات ہم نے مارشل لا لگانے کی کوشش کی، اصل میں ہم نے اپنے عوام کو اور ملک کو بہت بڑے خطرے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی پر حملہ کرنے کا یا قومی اسمبلی کے شیشے توڑنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو یہ ہوتے ہیں مہذب ممالک جہاں پہ مارشل لا لگانے کی کوشش میں آرمی چیف نے بھی اپنا استعفیٰ پیش کیا، اور اب یہ جو کمانڈر ہیں انہوں نے یہ بیان دیا۔ لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی، اس 3 رکنی بینچ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، اور اب الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی کے ایک رکن تھے، رکن قومی اسمبلی، ان کی الیکشن کمیشن نے رکنیت منسوخ کی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے ان کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ اور اب انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ مجھے تو زبردستی نون لیگ میں شامل کیا گیا، حالانکہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑاؤں اور پی ٹی آئی کی حمایت سے جیتا ہوں، اور اس کے بعد میرا 1 ارب روپے کا پلازہ گرایا گیا۔ لیکن اب یہ جو عادل بازئی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنا اتنا کاروبار کا نقصان کرنے کے باوجود عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور ان کی جو رکنیت معطل کی تھی، ختم کی تھی الیکشن کمیشن نے، اس کو بحال کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ مریم نواز کی ایک موسیقہ خیز ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس ویڈیو پر اپنے ویور سے کہیں گے کہ کامنٹ کر کے شائستگی کے ساتھ اپنی آراء کا اظہار کریں۔ اب مریم نواز کی یہ جو ویڈیو ہے، یہ اس وقت وائرل ہوئی جب مریم نواز نے کرپشن ڈے پر یہ پیغام دیا کہ کرپشن صرف اخلاقی زوال نہیں بلکہ قومی ترقی کا قاتل بھی ہے۔ یہ بیان انہوں نے دیا کرپشن ڈے پر، لیکن اس کے بعد مریم نواز کا وہ ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا جس میں انہوں نے ثنا بچہ صاحبہ کے پروگرام میں یہ کہا تھا، میری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، اور پھر پیناما پیپر میں ثابت ہوا تھا کہ مریم نواز اور پورے شریف خاندان کے ٹبر کی کہاں کہاں پر جائیدادیں ہیں۔ اس لیے مریم نواز کو سیاسی طور پر شرم دلانے کے لیے یہ جو کلپ ہے، یہ سوشل میڈیا کے صارفین نے پھر وائرل کیا۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق الگ سے 2 بڑی اور اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو 2 انکشافات ہیں،
جنہیں پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا. یہ دونوں انکشافات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف کے پہلے حصے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف جنرل آصف منیر کا حوالہ دیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت ملک میں بدترین آمریت قائم کی جا چکی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ انسانی حقوق کی جو بدترین خلاف ورزیاں ہوئیں اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جانب سے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا. لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک بڑا اعلان بھی کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم 13 دسمبر کو پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے, ایک عظیم الشان اجتماع کریں گے اور 2 نکات اس میں پیش کریں گے. اگر ہمارے 2 مطالبات نہ مانے گے, یعنی جو ناحق سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا نہ کیا گیا, اور اسی طرح 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا, تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک بھی چلائیں گے. اور اس سے آگے بھی تحریک کا دوسرا مرحلہ بھی, اس کی حکمت عملی بھی میرے پاس ہے, جو کہ اس جعلی حکومت کے لیے جس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوگا. لیکن یہاں پہ شہباز شریف کے استعفے کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ڈی چوک میں جس قسم کا قتل عام کیا گیا, اس کے اوپر عالمی فورمز اور عالمی پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس قتل عام کی تحقیقات کروائی جائیں اور اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے, ان پر سفری پابندیاں لگائی جائیں, ان کے عالمی اثاثے منجمد کیا جائیں. یہ قراردادیں پہلے آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں آئیں, پھر کینیڈا کی پارلیمنٹ میں آئیں, پھر برطانیہ کے 3 وزراء جو ہیں انہوں نے اسی قسم کی پٹیشنز کے اوپر دستخط کیے. اب اس پوری سچویشن میں ایک اور جو امریکی کانگریس مین ہیں ان کا بھی ایک خط سامنے آ گیا ہے, اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سانے کے متعلق تحقیقات کو کسی بھی صورت ملتوی نہیں ہونے دینا چاہیے. عالمی برادری کو زور لگانا چاہیے کہ اس سانے کی تحقیقات ہوں, کیونکہ اس میں عام لوگوں کی جانیں گئی ہیں. اور پھر یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ امریکی انتظامیہ بھی اس حوالے سے, یعنی یہ جو تحقیقات کا عمل ہے اس پر جو پاکستان کی حکومت ہے اس پر زور دے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوں ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں, ان کی گرفتاریاں بھی ہوں. اور اسی طرح پی ٹی آئی نے شہباز شریف کا جو استعفیٰ ہے ثانیہ ڈی چوک پر طلب کیا ہے. جی بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب آگاہ کرنے کا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان اور فاطمہ کو دیجیے اجازت, پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ نگہبان.